बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले किर्गिज़स्तान की दारुल-हुकूमत बिश्केक में होने वाले जो वाक़यात हैं उस हवाले से बात करेंगे। किर्गिज़स्तान की दारुल-हुकूमत बिश्केक में मकामी तलबा और मिस्री तलबा के दरमियान यानी दो ग्रुप्स थे जिनमें आपस में अचानक से लड़ाई शुरू हुई किसी मसले पर, और उसके बाद ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई और इसके नतीजे में जो मकामी तलबा थे, मकामी लोग थे, उन्होंने गैर मुल्कियों के हॉस्टल्स पर हमले करना शुरू कर दिए, वहाँ तोड़ फोड़ की और जो गैर मुल्की तलबा थे उन पर तशद्दुद भी किया। इतलात के मुताबिक ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के भी हज़ारों तलबा और तालिबात जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ़ हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स में मौजूद हैं, वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं। उन पर भी ज़ाहिर है ये हमले हुए और उसमें कुछ तलबा ज़ख्मी भी हुए। लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ से इतलात आ रही हैं, वहाँ पर जब ये वाक़यात हुए और हुकूमत ने इस पर एक्शन लिया तो सफारत खाना भी मुतहर्रिक हुआ और हमने देखा कि कौंसल जनरल ने मुख्तलिफ़ जो हॉस्टल्स हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, उसका भी दौरा किया। इसके साथ साथ बिश्केक में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं हसन अली ज़ैगम, वो भी मुतहर्रिक हुए क्योंकि वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी हिदायत जारी की थी कि पाकिस्तानी सफ़ीर मुतहर्रिक हो जाएँ और वहाँ पर जो पाकिस्तानी तलबा हैं उनको हर किस्म की जो मदद है या मुआवनत है वो उनको दी जाए। अब जो वहाँ से इतलात आ रही हैं कि हालात पुरअमन हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जो ख़बरें आ रही थी उस हवाले से भी वहाँ से तरदीद की गई है कि किसी भी किस्म के कोई जो तालिब इल्म है वहाँ पे कोई जाबाक नहीं हुआ। कुछ तलबा ज़ख्मी हुए थे जिनका इलाज हस्पताल में जारी है। अक्सर तलबा को हस्पताल से रिलीज़ कर दिया गया है। इसके नतीजे में फिर एक तफसीली बयान जो है वो पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ैगम का आया है। वो वीडियो बयान हम आपको दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हसन ज़ैगम है और मैं किर्गिज़ जमहूरिया में पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। मैं आपको कल शाम से होने वाले जो तशद्दुद के वाक़यात यहाँ मकामी शहरियों के ख़िलाफ़ हुए हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कल रात में यहाँ पे कुछ लोकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स और उनकी प्राइवेट रिहाइशगाहों पर हमला किया। इसमें तकरीबन 6 हॉस्टल्स इस हमले की जद में आए हैं। किर्गिज़ हुकूमत की इत्तला के मुताबिक 14 बैनुल-अक़वामी नेशनल्स इन हमलों में जख्मी हुए हैं। मिशन को ये बताया गया है कि एक पाकिस्तानी नेशनल शाहजेब इस वक्त किर्गिज़ नेशनल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी हिदायत के मुताबिक मैंने आज किर्गिज़ नेशनल हॉस्पिटल में शाहजेब से मुलाकात की और उसकी खैरियत दरियाफ्त की और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने मिशन को खुसूसी हिदायत जारी की हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को किर्गिस्तान में हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाए। किर्गिज़ हुकूमत ने हमें यकीन दिलाया है कि गैर मुल्की शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। हमें ये बताया गया है कि किर्गिज़ पुलिस बैनुल-अक़वामी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त चौकस है। किर्गिज़ इन्वेस्टिगेशन इस मामले की तहकीकात के लिए शुरू हो चुकी है और हमें ये बताया गया है कि कुछ सस्पेक्ट्स को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। किर्गिज़ हुकूमत ने किर्गिस्तान में मुकीम तमाम गैर मुल्की शहरियों से अपील की है कि वो हौसले में रहें और बहुत सारी चीजें कि जो सोशल मीडिया पे इस वक्त सर्कुलेट की जा रही हैं उनको शेयर ना करें जब तक कि उनकी तस्दीक ना हो जाए। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान आज सुबह से आपके मसाइल को हल करने के लिए कोशां है। हमारे इमरजेंसी नंबर्स पे अभी तक हम 500 से ज्यादा कॉल्स को जवाब दे चुके हैं और उनके साथ राब्ते में रहे हैं। अभी तक 10 ऐसे पाकिस्तानी शहरी जिनका अपने वालिदैन से राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा था, हमने उनका राब्ता मुमकिन बनाकर उनके वालिदैन को उनकी खैरियत की इत्तला दी है। मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो किर्गिस्तान में मुकीम है उनको ये अपील करना चाहूंगा कि वो सोशल मीडिया पर होने वाली खबरों के ऊपर यकीन न करें जब तक कि उनकी तस्दीक ना हो जाए। और जो इमरजेंसी नंबर्स पाकिस्तान एम्बेसी किर्गिस्तान ने और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अपने CMU के सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पे शेयर किए हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारे साथ उन नंबर्स पर राब्ते में रहें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। मैं आपसे ये भी इस्तदा करूंगा कि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से और किर्गिज़ कौमी सलामती के इदारों के साथ राब्ते में रहें और हमारे साथ ताउन करें ताकि इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। मैं और मेरी टीम
آپ کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے بشکیک میں پاکستانی سفیر حسن علی زیغم، جو تفصیل سے بتا رہے تھے کہ پاکستانی سفارت خانہ مکمل طور پر متحرک ہے. اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کو بھی بشکیک پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے. یہ دونوں رہنما وہاں پر پہنچیں گے اور تفصیل سے وہاں کے حکام سے بھی بات چیت کریں گے، اور جو طلبہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کی ممکنہ واپسی کے حوالے سے بھی انتظامات کا جائزہ لیں گے. اب ہم بات کریں گے اپنے اگلے موضوع کے حوالے سے پروگرام میں. پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات جو ہو رہے تھے تکنیکی سطح کے مذاکرات اب ختم ہو گئے ہیں، اور اب اگلے جو مذاکرات ہوں گے وہ پالیسی سطح پر ہوں گے، اور وہ 20 مئی کو ہوں گے، جس کے بعد پھر پاکستان کے لیے ایک نئے قرض پروگرام کے اجرا کے حوالے سے جو مراحل ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، اور پاکستان کا نئے قرض کے حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ توقع کی جا رہی ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا. لیکن اس دوران پاکستان کی معیشت کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. ایک تو آئی ٹی برآمدات میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر پرفارم کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں بھی تھوڑا سا تگڑا ہوا ہے، مستحکم ہوا ہے. یہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں. پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ساتھ جو دیگر دوست ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی سرمایہ کاری کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں آج بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں سیاسی تجزیہ نگار جناب حماد حسن صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معاشی تجزیہ کار اور اکنامک رپورٹر بھی ہیں جناب طاہر شیرانی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی تجزیہ کار ہارون شریف صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. ہارون شریف صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے. ہارون شریف صاحب، آپ فرمائیے گا، ایک تو ہم نے دیکھا ہے کہ ظاہر ہے پی ڈی ایم حکومت جب آئی، اور اس کے بعد نگران حکومت آئی، اور اس کے بعد پھر موجودہ حکومت آئی، یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا اس پہ انہوں نے گہری نظر رکھی، اور یہ پہلا ایسا پروگرام ہے جو استثناء لیے بغیر مکمل ہوا ہے. جی بہت شکریہ. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے، وہ پروگرام نہیں ہوتا. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اس ارینجمنٹ کو ہم نے 7-8 ماہ میں جو چیزیں اگری کی تھی، انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھی، اس کو آنر کیا، اور ہم نے اپنا فسکل ڈسپلن اچھا کیا اس زمانے میں. اور جس کے انڈیکیٹرز اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ریزروز بہتر ہو گئے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر کچھ کم ہو گیا ہے، گریجولی انفلیشن کا بھی ٹرینڈ کچھ تھوڑا کنٹرول ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یہاں میں ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کا لنک ہماری میکرو اکنامک سٹیبلٹی سے ہے. اس کا لنک کوئی ریوائیول آف اکنامک گروتھ یا غربت کا خاتمہ یا جاب کریشن سے نہیں ہوتا. تو 2 حصے ہیں. تو جہاں میں اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں وہ تو میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی سائیڈ ہے کہ وہ مستحکم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور اگلے پروگرام میں اسی کی کنٹینویشن آگے چلنی چاہیے. جہاں تک مین چیلنجز ہیں ہمارے آ رہے کہ ہماری ایک بہت بڑی آبادی ہے، ینگ بچیاں ہیں جن کو جاب مارکیٹ میں آنا ہے، ہم ایک پرولونگڈ ریسیشن میں ہیں، گروتھ کو ہمیں 2% سے دگنا کرنا ہے اگلے 1-8 سال میں. اس کے لیے ہمیں ان پیرلل خود کام کرنا ہے. وہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت نہیں ہوگا، اور میں اکنامک ٹیم سے امید کرتا ہوں کہ اب وہ اس کو فوکس میں لا کے کام شروع کریں گے، کیونکہ اصل اہم کام تو یہ ہے کہ سٹیبلٹی کے جو فوائد ہیں وہ لوگوں تک کیسے لے کے جانے. بالکل ٹھیک. ہارون صاحب، آپ کا جو اشارہ ہے وہ بنیادی طور پر ان اصلاحات کے حوالے سے ہے جو ہم نے خود کرنی ہے. ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ آئی ایم ایف تو ایک میکرو لیول پر اسٹیبلٹی کو دیکھتا ہے اور میکرو اکنامک معاملات کو دیکھتا ہے، لیکن وہ معاشی اصلاحات جن کا ہم بار بار ذکر بھی کرتے ہیں وہ ہمیں خود سے کرنی ہے، اور وہ کون سی جگہوں پہ ہوں گی؟ جی اس میں بھی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں. جو اتنی ایکسٹرا آرڈنری پاکستان کے اوپر جو برسوں کا ایک پریشر کے بعد ہماری ڈھانچہ معیشت کا، جو آپ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، اس وقت جو ہماری معیشت کا ڈھانچہ ایسا ہے جیسے خاندان کے سربراہ کی جو نوکری ہے وہ سب کو فیڈ نہ کر سکتی ہو، اور اس کے پاس کوئی اور سکل یا اور کوئی سورس آف انکم بھی نہ ہو.
تو پھر ہمیں ایک ڈھانچہ بدلنا پڑتا ہے, کسی اور کو جاب میں لانا پڑتا ہے, کوئی سکلز ایڈ کرنی پڑتی ہیں, خرچے گھٹانے پڑتے ہیں. اس کو ہم سٹرکچرل اصلاحات کہتے ہیں کہ معیشت کا ڈھانچہ بدلا جا سکے. اس کی 2-3 طرح کی اصلاحات ہیں. پہلی فنڈامنٹل اصلاحات میں یہ ہے کہ ہم نے اس کا پالیسی رسپانس دینا ہے. ہمیں ایک انڈسٹری پالیسی چاہیے, ہمیں ایک ٹریڈ پالیسی چاہیے, ہمیں ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کی پالیسی چاہیے جس کے اوپر حکومتیں اس کو اون کریں, صوبے بھی, فیڈریشن بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی. جب یہ پالیسی رسپانس آئے گا اور ٹارگیٹڈ پالیسیز ہوں, اس میں گولز آئیڈینٹیفائڈ ہوں, ہم بیکورڈ کام کریں اور پھر ادارے اس کو امپلیمنٹ کریں. سیاستدان کا کام پالیسی بنانا ہے, اداروں کا کام اس کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ میں اس سائٹ پہ چاہوں گا کہ ہمیں ان پیرلل, بہت سے لوگ, میں نے کوئی 16-17 ممالک میں IMF کے پروگرامز دیکھے بھی ہیں, ان کا حصہ بھی رہا ہوں. یہاں پر ایک غلطی لوگ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پہلے سٹیبلائزیشن ہو لینے دیں پھر ہم گروتھ کی طرف چلیں گے. یہ ان پیرلل چلنا چاہیے کیونکہ یہ جو سپیس کریٹ ہو رہی ہے, اگر ہم گروتھ کی طرف نہیں چلیں گے تو خدا نخواستہ پھر سے ایک اور ہمیں بیل آؤٹ کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. اچھا, اس میں اس وقت ظاہر ہے کہ ہارون شریف صاحب ہم بجٹ کی طرف جا رہے ہیں اور IMF سے ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں. بجٹ کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ کیا کس قسم کی اصلاحات اس سے پہلے ہونی ہیں, یا کون سی اصلاحات ہوں گی, کون سے وہ شعبے ہوں گے جو ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ان میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں, بجٹ تو فائنل ہو چکا ہے کیونکہ اب تو اس کی فائن ٹیوننگ ہو رہی ہے, کنسلٹیشنز ہو گئی ہیں, پیپرز بن گئے ہیں. اب IMF نے اس کو انڈورس کرنا ہے تاکہ اگلے پروگرام میں جو بجٹ میں ہم نے ایکشن لینے ہیں, جیسے ان کے میکرو ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کہاں رکھنا ہے, ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کہاں رکھنی ہے, BISP کا خرچہ کہاں رکھنا ہے. اب یہ ٹارگٹس تو نیگوشیٹ ہو گئے ہیں آپ کے سٹاف کی جو بھی میٹنگز ہوئی ہیں مشن کی, لیکن اس وقت جو بجٹ ہے لوگوں کے لیے مشکل آئے گا کیونکہ ہمارا ابھی بھی بجٹری خسارہ, اخراجات کم نہیں ہو پائے ہیں, اور کیونکہ ٹیکس کلیکشن کم ہے, اکانومی پہ پریشر ہے, سٹریس ہے, تو وہ گیپ کوئی 10% کے آس پاس میری ججمنٹ کے اندر دکھائی دے رہا ہے. تو وہ پاس آن ہوگا. اب اس کے 2 طریقے ہیں. ایک پروگریسو طریقہ ہے کہ ہم ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ پریشر ڈالے بغیر ہم نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں اور اپنی کلیکشنز کو بہتر کریں. دوسرا طریقہ ریگریسو ہے کہ جو بیچارہ آلریڈی دے رہا ہے اسی کو آپ انڈائریکٹلی مزید ٹیکس لینا شروع کر دیں کیونکہ وہ نیٹ میں ہے, جو کہ اب لوگ دینا مشکل دکھائی دیتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت کو سیاسی طور پہ صوبوں کے ساتھ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ انگیج ہو کے ایک میسج دینا ہے بجٹ کا کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کی اونرشپ ہے. کیونکہ نو IMF جب تک بجٹ کی اونرشپ نہیں ہوتی پھر خدا نخواستہ ری ایکٹیولی منی بجٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. انویسٹر کی آپ نے شروع میں بات کی تھی, انویسٹر کو فنانس بل کی پریڈکٹیبلٹی بہت ضروری ہے کہ آپ نے کیا ٹیکسز رکھے ہیں, کیا کلیکشن ٹارگٹس ہیں, کیونکہ وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ کو اس سے لنک کرتے ہیں. اگر ہم اس پہ گول پوسٹ بدلتے رہیں گے جو ہم تاریخی طور پہ کرتے رہے ہیں تو انویسٹرز کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ سب کم نہیں ہو پاتا. ٹھیک, ہارون صاحب 1-2 بڑے اہم پوائنٹس ہیں جس کے لیے میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن تھوڑا سا میں گفتگو میں حماد صاحب اور طاہر شیرانی صاحب کو بھی شامل کروں گا. حماد صاحب جو بات کر رہے تھے کہ صوبوں کو بھی انوالو کرنا ہے, آپ نے وفاق نے صوبوں کو کے ساتھ بھی بیٹھ کر معاملات کو آگے بڑھانا ہے, لیکن ہمیں ظاہر ہے کہ ایک ہی صفحے پہ چاہیے کم از کم کچھ چیزوں کے حوالے سے صوبوں کو. ہم دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر ایک تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی حکومت ہے, باقی صوبوں میں تو کام بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے, وہ ہمیں وفاق کے ساتھ ایک صفحے پہ بھی نظر آتے ہیں, لیکن یہ کوارڈینیشن کی ایک بہت بڑی کمی ہے جو میرے خیال میں کہ ایک عدم استحکام کی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے. شکریہ جاوید صاحب. دیکھیں, ابھی 2 مہینے تقریباً ہوئے حکومتوں کو بنے, اور PTI کی حکومت خیبر پختونخوا میں بھی بنی, تو امکان یہی تھا کہ وہ مرکزی حکومت کے ساتھ چلیں گے, اور 18ویں ترمیم میں بہت کچھ واضح بھی ہو چکا ہے. لیکن 2 مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی صوبے تو چلو وہ تو ان کو تجربہ بھی ہے, وہ چلاتے بھی ہیں, اپنے قوم کو بھی بڑھاتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. لیکن خیبر پختونخوا کی آپ دیکھ لیں
روز جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا یہ بیان آتا ہے کہ ہم چڑھائی کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یعنی کنفرنٹریشن کو وہ روز بروز بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے، گزشتہ 10 سال سے آپ خیبر پختونخوا پر حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں اور آپ کی پچھلی کارکردگی جو ہے وہ تو لوگوں کے سامنے ہے۔ کم از کم اس دفعہ اب تو آپ اس سٹیج سے بھی نکل آئے ہیں کہ چلو اتنی میچورٹی نہیں تھی یا تجربہ نہیں تھا، اب 10 سال بعد یہ بہانہ بھی تو نہیں بنتا کہ آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اب تو ان لوگوں کو آگے کی طرف چلنا چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اپنے کوارڈینیشن کو بڑھانا چاہیے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، ایک تو وہاں پہ امن عامہ کا خطرہ ہے اور مطلب ہے جو صورتحال ہے بھتوں کی جو سب کچھ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے، ٹیررزم مسائل ہیں، صوبہ مالی طور پر دیوالیہ ہے، تو ان تمام مسائل پر اکیلے وہ قابو نہیں پا سکتے۔ اس پر قابو وہ تب پائیں گے جب فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ اپنے کوارڈینیشن کو بڑھائیں گے، ان کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوگی، ان کو ساتھ ملا کر ان مسائل کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کی صورتحال تو وہ ہے، جبکہ باقی صوبوں نے کم از کم کنفرنٹریشن کا محاذ تو نہیں کھولا، بلکہ پنجاب نسبتاً دوسرے صوبوں کی نسبت بہتر جا رہا ہے کہ کئی پروجیکٹس ان کے سامنے آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن طاہر صاحب بات وہی ہے کہ سیاسی استحکام، معاشی استحکام کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے سیاسی استحکام بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں اور پھر دونوں کا تعلق جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال سے بھی ہوتا ہے۔ سب کو نظام کا جو حصہ ہیں ان کو اپنا کنٹریبیوٹ تو کرنا ہوگا، اپنا کردار تو ادا کرنا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ تمام صوبے جب فیڈریشن ہوتی ہے، وفاق اور صوبے مل کر، تو وہ مل جل کر جو بھی مسائل ہوتے ہیں، چاہے سیاسی ہوں، چاہے اکنامک لحاظ سے ہوں، یا جو بھی فیصلہ سازی مل کر کرتے ہیں، ان کے لیے مختلف فورم بھی موجود ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے جس کو وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں، چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ ممبر ہیں۔ نیشنل اکنامک کونسل ہے جس میں ترقیاتی بجٹ منظور ہوتا ہے، اس میں بھی وزیر اعظم چیئرمین ہے، چاروں صوبوں کے ممبران بھی ہے۔ جب موجودہ حکومت اقتدار میں آئی تو اس کے بعد کیونکہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی تھا کہ ایک NFC ایوارڈ بھی نیا لانا ہے جو 2010 کے بعد اب تک نہیں ہوا، اس کے لیے بھی وفاق اور صوبوں میں کنسنسس ضروری ہے تاکہ نیا ایوارڈ آئے، تاکہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے متاثرہ، کیونکہ بہت سارے وہاں پہ اضلاع ہیں خاص کر فاٹا، تو وہاں پہ بھی وہ حصہ اپنا شامل کروا سکے۔ جب یہ باتیں ہوں گی، بات چیت ہوگی تو آگے معاملات بڑھیں گے نا۔ تو اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ ایک بڑا ایشو ہے اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بھی یہ ریسنٹلی بات کی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خط لکھا تھا کہ پیسکو اور ٹیسکو جو پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی اور ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کمپنی، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، کام تو وہ صوبائی خیبر پختونخوا میں زیر انتظام ہے وہاں پہ، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ملاقات نہیں کی، ملاقات سے انکار کر دیا اور انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم خود ہی معاملہ دیکھ لیں گے کس طرح لوڈ شیڈنگ نہیں ختم ہوتی ہے اور دھمکیاں۔ تو ہمیں بجائے دھمکیاں دینے کے یا ایک دوسرے کے محاذرائی کرنے کے، وفاق اور صوبوں کو بیٹھ کے، چاہے صوبہ سندھ ہے یا پنجاب ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، اور مسائل جو متعلقہ فورم ہیں وہاں پہ حل ہونے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جو گندم کے معاملے پر بھی پنجاب جو فیڈرل گورنمنٹ نے تعین کرتی ہے پروکیورمنٹ کا، ویٹ کا، وہ پنجاب نے اس میں حصہ نہیں لیا اور خیبر پختونخوا نے بھی حصہ نہیں لیا۔ پاسکو سندھ اور بلوچستان کا تو ہو گیا، فیڈرل گورنمنٹ نے، ECC نے، پھر فیڈرل گورنمنٹ نے، فیڈرل کیبنٹ نے بھی، لیکن اس کے بعد وزیر اعظم کو کیا کرنا پڑا کہ پاسکو کا جو 14 لاکھ میٹرک ٹن پروکیورمنٹ ٹارگیٹ ہے اس کو بڑھا کر 18 لاکھ کرنا پڑا، تاکہ جو کسانوں کے مسائل ہیں وہ اس میں کچھ ان کو ریلیف مل سکے، ان سے گندم اٹھائی جا سکے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، کہ جب وفاق اور صوبے مل کر بیٹھیں گے، جو بھی مسائل ہوں گے وہ مل جل کر حل کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے فیصلے الگ کرتے رہیں اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کو مناتی رہے اور وہ نہ آئیں۔ تو اس طرح تو معاملات پھر نہیں چلیں گے نا، سیاسی استحکام تو نہیں آئے گا، نہ اکنامک استحکام، اس میں جو مسائل جڑے ہیں وہ بھی حل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہارون صاحب جس بحث کا آغاز آپ نے ہی کیا تھا اسی کی بات کہ سارے صوبے جو ہیں وہ نظام کا حصہ ہیں، انہیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آپ وفاق کے حوالے سے یا وفاق کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کو معیشت کو آگے لے کے چلنا ہے، جس صوبے میں جس کی بھی حکومت ہے معیشت کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور پھر جیسے کہ ہم اب اصلاحات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو توانائی کے شعبے میں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، پھر پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر ایک جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا کردار نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ جی، یہ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی انیوژول چیز نہیں، آپ گلوبلی بھی دیکھ لیں
چاہے خدا نخواستہ جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے. اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ایک ٹینس ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ٹولز ہیں کہ آپ کیسے, اور یہی تو آرٹ ہے پولیٹیشین کا, کہ آپ نے بیک ڈور چینل میں کیسے بات کرنی ہے, تھرڈ پارٹی کو کیسے لانا ہے, ٹیمپریچر کو کیسے نیچے لے کے جانا ہے. اور اس کے اندر فیڈریشن بینگ دا بگر یونٹ, ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. یہ آپ دونوں طرف سے تالی بجانی پڑے گی. اور یہ اس وقت جب ٹینس سچویشن ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کنویننگ ٹیبل پہ کیسے لایا جائے. اب یہ آرٹ تو ان لوگوں کا ہے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پاور کے اندر, چاہے صوبے میں ہو یا فیڈریشن میں ہو, تو وہ ان کو لیکن اس کی طرف ویزیبل ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑے گا, گریونسز دور کرنی پڑیں گی, کیونکہ پاکستان جو ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ, اور ویسے بھی ہم یہ جو ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ساتھ, دیکھیے میں انٹرنیشنل اداروں سے کی طرف سے پاکستان اور ممالک سے ڈیل کرتا رہا ہوں, کوئی بھی ادارہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ 5 مختلف گورنمنٹ سے ڈیل کرے. لیکن نا ملک کا ایک پوائنٹ پرسن ہونا چاہیے جس پہ آپ کو اعتبار ہو کہ ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی اس وقت چیلنج یہ ہے کہ ہم وہ کنویننگ سپیس کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اب ایفرٹ کرنی پڑے گی, ورنہ پھر یہ کام اسی طرح جٹری رہے گا. اور آئی ایم ایف نے اپنے پریلیمنری ریمارکس میں یہ جو عدم استحکام ہے اس کے متعلق اشارہ بھی کیا ہے کہ آپ ہمارے جو ایکشنز مان رہے ہیں یا ریفارمز, وہ اس کی بہت بڑا امپیڈمنٹ یہ ایک لیک آف کمیونیکیشن ہے. میں اس پہ آپ کو صرف ایک بات کرتا جاؤں. دیکھیے پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ لوگوں کے, اگر تو ہم نے رسپانس دینا ہے تو اس کے اندر ہمیں ایک دو بڑے سیکٹرز جیسے زراعت ہے یا آئی ٹی ہے, اس کے اوپر کام کر کے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا کہ ان کے لیے آپ اپنی کنڈیشنز کو نرم کریں. شرح سود بھی تھوڑی کم کرنی پڑے گی, ان کو ہمیں فیسیلیٹیشن کرنے کو بجٹری ریسورسز بھی ڈالنے پڑیں گے, کیونکہ یہ 2 ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر ہم گروتھ جلدی کر سکتے ہیں اور ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. دنیا کے باقی ممالک کرتے ہیں, یہ میری رائے ہے, کیونکہ یہ 2 سیکٹرز ہماری ریوائیول کی طرف جو ٹریڈیشنل ہماری انڈسٹری ہے اس کو وقت لگے گا. بہت بہت اہم آپ نے بات کی ہارون شریف صاحب کے زراعت اور آئی ٹی کے شعبے میں جو ہے وہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مزید. ہارون شریف صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حماد حسن صاحب, یہ جو بات ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ رکاوٹ ہے ان کو, اپوزیشن کو کیا اس وقت رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ شاید ان کا ایجنڈا ایک ہی پوائنٹ پہ فوکس ہے کہ جی ہماری جو لیڈر ہیں اس کی رہائی ہو تو تب ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے, کیونکہ ہر آئے دن کے ساتھ ایک نئی دھمکی آ جاتی ہے, ایک نیا بیان سامنے آ جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے اپنا ایک کردار ادا کریں. نظام کو تو آگے بڑھنا ہے. دیکھیں جاوید صاحب, مغرب کے ایک سیاسی مفکر نے کہا تھا کہ جب کوئی جمہوری حکومت ہوتی ہے کسی ملک میں تو حکومت سے زیادہ ذمہ داری اپوزیشن کی بنتی ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں, وہ مختلف معاملات کو دیکھتے بھی ہیں, وہ حکومت کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, ان کو مشورے بھی دیتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی اپوزیشن کا سامنا ہے اس وقت کہ وہ آئی ایم ایف کو خط بھی لکھتے ہیں, وہ ایران میں کھڑے ہو کر اپنے ملک کے خلاف بات بھی کرتے ہیں, وہ ملک کو سری لنکا بنانے کی بات بھی کرتے ہیں, چائنیز پریزیڈنٹ آتے ہیں تو ادھر دھرنا دیتے ہیں. ایک سیاسی روایت وہ لیگیسی وہ لے کر چل رہے ہیں اور ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ سیاست ہو رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ مقبول جماعتوں میں سے ایک ہے. اب جو ماضی میں جو جماعتیں رہی ہے, مطلب بھٹو صاحب جب 73 کانسٹیٹیوشن کے لیے
تو اس کانسٹیٹیوشن کے لیے تمام سیاسی جماعتیں، اس میں پروفیسر غفور بھی تھے، اس میں ولی خان بھی تھے، اس میں شاہ احمد نورانی بھی تھے، اور تمام کے تمام جو سیاسی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ حفیظ پیرزادہ اور بھٹو صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ کوآرڈینیشن میں تھے، اور پھر 73 کانسٹیٹیوشن بنا بھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ مسلسل چلا، پولیٹیکل کوآرڈینیشن بھی، اکنامک کوآرڈینیشن بھی، اور حکومتوں کے درمیان۔ لیکن ہمیں ایک ایسے المیے کا سامنا ہے کہ ان کا ایجنڈا نہ ملک ہے، نہ معیشت ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ آئین و قانون کی بالادستی ہے۔ ان کا جو پرائیورٹی ہے، ان کا ایجنڈا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اقتدار پر بٹھا دیں۔ تو اقتدار پر جب آپ الیکشن جیتیں گے، اور الیکشن آپ تب جیتیں گے جب آپ کی کوئی پرفارمنس سامنے آئے گی، آپ کی کارکردگی سامنے آئے گی، آپ ڈیلیور کریں گے۔ 2018 سے آپ اقتدار میں تھے تو آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ معاشی صورتحال کہاں پہ گئی تھی، ہماری خارج امور کے معاملات کہاں پر گئے تھے، ٹیررزم کا کیا بنا تھا، اداروں کے ساتھ کنفرنٹریشن ایک الگ معاملہ تھا۔ تو یہ تو آپ کی کارکردگی تھی، اور جب الیکشن ہوئے تو پھر اس کے نتائج گو کہ آپ کو پختونخوا میں تو اکثریت ملی، اور اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں، جبکہ دوسرے صوبے جہاں آپ شکست سے دوچار ہوئے اس کو آپ تسلیم نہیں کرتے۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کل آپ کا ایک رویہ تھا، آج دوسرا رویہ ہے۔ سیاسی لیڈرشپ جتنی بھی ہے ان کی تضحیک، توہین، طنز، ججز کے خلاف آپ کا جو رویہ ہے، اداروں کے خلاف 9 مئی تو ہمارے سامنے۔ تو جب یہ رویہ آپ نے اتنی جماعتوں کے بھی نام لیے، اتنی لیڈرشپ کے بھی نام لیے، یہ سیاسی تہذیب ہماری کبھی ایسے رہی ہے؟ میرا تو نہیں خیال کہ کبھی ایسی ہماری تہذیب رہی ہے۔ دیکھیں جاوید صاحب، گو کہ سیاسی طور پر کچھ چیزیں رہی، یعنی اختلاف بعض اوقات، یعنی حیدرآباد ٹریبونل کو بھی ہم نے دیکھا، ایف ایس ایف کو بھی دیکھا، پھر اور بھی کچھ چیزیں بعد میں دیکھی، لیکن وہ اس حد تک کم از کم نہیں گئی۔ لیکن جب ہم اس کا مثبت رخ دیکھتے ہیں تو ولی خان اور قیوم خان خیبر پختونخوا کے 2 بڑے لیڈر تھے، اور شدید اختلاف تھا، لیکن قیوم خان اپنے وزیر اعظم تک سے الجھ پڑے تھے جب انہوں نے بیگم نسیم کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، تو کم از کم ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے تھے، کم از کم اس حد تک معاملات نہیں جاتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ اب تو ایک سول جج سے لے کر پرائم منسٹر تک کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اب تو سٹیج پر کھڑے ہو کر پھانسیاں دینے، اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، تمہیں یہ کروں گا، تمہیں وہ کروں گا۔ تو یہ تو ہمیں ایک ایسی تہذیب سے سامنا ہے جس سے ہماری شناسائی بھی نہیں ہے، نہ وہ سماجی طور پر ہماری 5000 سالہ تاریخ کا حصہ ہے، نہ وہ ہماری 70-75 سالہ سیاسی تاریخ کا حصہ ہے۔ ورنہ اختلاف تو باچا خان اور قائد اعظم کے درمیان بھی رہا، اختلاف تو بھٹو صاحب اور ولی خان اور نوابزادہ نصر اللہ خان اور چودھری ظہور الہی ان کے درمیان بھی، گو کہ کچھ واقعات ہوئے، لیکن معاملات اس حد تک تو نہیں گئے کہ وہ دہلیز بھی پار کر گئے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ طاہر شیرانی صاحب، ہم جب پہلے بات کر رہے تھے، ہارون شریف صاحب بھی آئی ٹی کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ آئی ٹی کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس میں جو شروع میں بات کر رہا تھا، جو پہلا نقطہ تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت، پھر اس کے بعد نگران حکومت، اور پھر اس کے بعد موجودہ حکومت، انہوں نے جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس پہ نظر رکھی، اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گردشی قرضے بھی نہیں بڑھے۔ اس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے، اور اعتماد بھی بڑھا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان، اور یہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا مینیج کر کے چلیں تو بہت بہتری آ سکتی ہے۔ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے، 24 پروگرام ٹوٹل ہوئے ہیں پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ، 2 پروگرام ہم نے مکمل کیے۔ ایک ابھی یہ جو شارٹ ٹرم تھا، جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، ایک پچھلے سال جو پچھلی مرتبہ جب اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے اس وقت بھی ہم نے مکمل کیا تھا۔ تو اس کے بعد باقی پروگرام نامکمل رہے ہیں، اور جو ابھی ریسنٹلی اپریل میں پروگرام مکمل ہوا چند ہفتے قبل، یہ پاکستان کی معیشت پر اعتماد کا اظہار ہے پروگرام مکمل ہونا۔ تو اس کے بعد ہم جو نیکسٹ فیز آف انگیجمنٹ ہے، جو آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے اور ہم مذاکرات چل رہے ہیں ابھی، اگر اس مذاکرات کے دوران پیش رفت ہوتی ہے تو اگلا جو قرض پروگرام ہے، جو پاکستان کی خواہش ہے کہ بڑا قرض پروگرام ہو، 6 سے 8 ارب ڈالر کا ہو سکتا ہے، 3 سال یا اس سے زیادہ کا ہو، تو اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ تو جب آئی ایم ایف کی جانب سے پروگرام اس لیے پاکستان کا جانا ضروری ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ، یعنی توازن ادائیگی کا ہمارا جو ایشو ہے اس میں کوئی پرابلم نہ آئے، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رہے، روپے پر پریشر نہ آئے۔ اس کے ساتھ جب آئی ایم ایف پروگرام میں ہم ہوتے ہیں
تو جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں، عالمی بینک ہے، شہری ترقیاتی بینک، ایون کہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، وہ بھی IMF پروگرام کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر اعتماد کرتے ہیں. جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ بھی اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہوتی ہے، دیگر مالیاتی اداروں کی طرف سے فنڈنگ بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو سپیس ملتی ہے کہ آپ جو مالی گنجائش وہ نکالیں. IMF پروگرام میں رہتے ہوئے پاکستان اگلے 2-3 سال میں جو اسٹرکچر اصلاحات ہیں، جو انرجی سیکٹر ہے، ریونیو ہے، ایکسپورٹ ہے، جس طرح آپ نے IT کی بات کی ہے، IT کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایکسپورٹ ہے وہ بھی بڑھانی چاہیے. اگر ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، FBR کا ریونیو بڑھے گا، تو تب ہو سکتا ہے یہ پروگرام IMF کا آخری بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں 2-3 سال مل جائیں گے، جو بھی کام ہم اس دوران کر لیں. اگر ہمارے پاس ریمیٹنسز بڑھیں گی، ڈالر آئیں گے، ایکسپورٹ بڑھے گی، ڈالر آئیں گے، خاص کر IT کی آپ نے بات کی. اگر IT ایکسپورٹ 62% اپریل میں بڑھی ہے اور 1% پہلے 10 ماہ کے دوران IT ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہوئی، یعنی یہ اچھا ٹرینڈ ہے. اور جو اوورال ایکسپورٹ ہے وہ بھی بڑھنی چاہیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی بڑھنی چاہیے، ریمیٹنسز بھی بڑھنی چاہیے. تب ہمارے پاس ڈالر آئیں گے. جب ڈالر آئیں گے تو تب IMF کا جو پروگرام ہے، اگلے پروگرام، اس میں ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور ہم اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے IMF کا پروگرام میں اس بار جانا ناگزیر ہے، تاکہ ہمیں معیشت پر اعتماد رہے، نہ صرف دیگر مالیاتی اداروں کا، اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹرز ہیں وہ بھی آئیں گے. تو اوورال ایسی پوزیشن پاکستان کے لیے بن سکتی ہے کہ اس 2-3 سال میں بریتھنگ سپیس ملے گی پاکستان کو. پاکستان اپنے جو اصلاحات ہیں انرجی سیکٹر میں وہ بڑھ کرے، FBR کا ریونیو بڑھائے. تو اس دوران یہ ہو سکتا ہے کہ انویسٹمنٹ کے ذریعے جس طرح SIFC بھی بنی ہوئی ہے، ایک ون ونڈو آپریشن بھی دی ہوئی ہے انویسٹرز کو، اس کی طرف آنا تھا. بالکل تاکہ جو بھی انویسٹر یہاں پہ آئے، وہ کیوں آئے انویسٹر؟ اس لیے آئے گا کہ SIFC ان کو ایک ون ونڈو آپریشن مل رہی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ سعودی وفد بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی 3 درجن کے قریب جو CEOs ہیں، کمپنیز کے سربراہان ہیں، وہ پاکستان کا وزٹ انہوں نے کیا. تو اس وجہ سے معیشت پر پاکستان کی جو اعتماد کا اظہار تو عالمی مالیاتی ادارے کر رہے ہیں، اور مہنگائی میں بھی انہوں نے کمی کی توقع ظاہر کی ہے، پروجیکشن کی ہے. اس کے ساتھ جو ریونیو ہے FBR کا، وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اس بار ریونیو ہم نے حاصل کیا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ IMF پروگرام کے نتیجے میں پاکستان کو ٹائم ملے گا، اور جو بھی اصلاحات ہیں وہ پاکستان اس کو مکمل کر سکتا ہے، اور پاکستان اس IMF پروگرام کو آخری پروگرام سمجھ کر آگے پاکستان کی معیشت خود پیروں پر کھڑے ہونے، اور یہ بہت بڑا ضروری بھی ہے. طاہر شنائی صاحب، اب پاکستان کی عوام جو ہے وہ ظاہر ہے بجٹ کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا عام سا سوال جو عام ذہنوں میں آتا ہے کہ بجٹ سے ہماری کیا توقعات ہونی چاہیے اور کیا ہمیں چیلنجز درپیش ہوں گے اس دوران اس نئے آنے والے بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، بجٹ میں سب سے جو بڑا چنک ہوگا جو FBR کا ریونیو ہے، مثال کے طور پر 11,000 ارب روپے اگلے سال ٹارگٹ ہم رکھ رہے ہیں. اس میں سے اگر آپ کا 9,700 ارب روپے بیرونی جو قرضے ہم نے لیے اس کی سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا، تو FBR کے پاس یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ 57.5% NFC ایوارڈ کے تحت جتنا بھی FBR کا ریونیو ہے وہ صوبوں کو چلا جائے گا. یعنی پہلے دن سے وفاق مائنس میں ہوگا. وفاق کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ جو باقی اخراجات ہیں وہ مکمل کریں. اس لیے کہ پاکستان جب تک یہ جو قرضے لیے ہوئے ہیں ہم نے مختلف ادوار سے شروع سے، اس میں ایک حکومت کا اس میں نہیں ہے رول، تو اس وقت سب سے زیادہ اگر آپ کا چنک ادھر چلا جائے گا تو پاکستان میں جو باقی جو ترقیاتی بجٹ ہے، تنخواہیں ہیں، پینشن ہے، دفاعی بجٹ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں بچے گا. تو اس لیے ہمیں زیادہ توقعات اس سینس میں نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی بجٹ میں اگر FBR کا ریونیو زیادہ بھی رکھ رہے ہیں تو بھی ہمارے پاس پیسے نہیں بچیں گے اتنے زیادہ کہ تمام کو جتنے وسائل ہیں وہ پورے کر سکیں. لیکن اس میں عام لوگوں کے لیے ایک 2 چیزیں ہونے جا رہی ہیں جو اچھی ہیں. ایک تو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کی IMF بھی کہتے ہیں کہ اس کو آپ مزید بڑھائیں، تاکہ لوگوں کو اس کو جو سماجی بہبود کا بہت بڑا پروگرام ہے. بالکل، یہ بہت بڑا پروگرام ہے، تاکہ جو غریب لوگ ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، ان کو ریلیف ملے گی، ان کی حکومت مدد کرے. دوسرا، یوٹیلیٹی سٹورز پہ وزیراعظم ریلیف پیکج، جو وزیراعظم شہباز شریف جب اس مرتبہ آئے تو انہوں نے کہا تھا، نگران حکومت نے جو منظور کیا تھا پیکج، ان کو انہوں نے 5 ارب روپے بڑھا دیا تھا، 12 ارب روپے کے، جو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا رمضان ریلیف پیکج تھا یوٹیلیٹی سٹور پہ. تو اگلے سال کے لیے بھی تجویز یہ ہے کہ وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر جو ماہانہ 60,000 روپے انکم سے کم ہے ان کی آمدنی، ان کے لیے 5 بنیادی اشیاء جس میں چینی، آٹا، گھی، چاول، دالیں ہیں، ان پر سبسڈی دی جائے. اور IMF بھی یہ سمجھتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو رجسٹرڈ مستحقین ہیں
ان کو آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے سپورٹ کریں، اور جو باقی لوگ ہیں اشرافیہ ہے وہ حصہ ڈالیں ٹیکسز میں، اور جو دیگر تاکہ وہ اس پیسے کے ذریعے اور جو ٹیکس اکٹھا ہو اس کے ذریعے جو عام لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ان کو حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے سپورٹ کریں. عمومی سبسڈی کو ختم کریں. بالکل، آئی ایم ایف کے بھی یہ کنڈیشن ہے کہ جو عام سبسڈی سب کے لیے نہیں ہونی چاہیے. جو ٹارگیٹڈ سبسڈی دے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ صارفین ہیں ان کو یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے سبسڈی دیں. تو یہ بہت اچھے پروگرام ہیں، اور یہ دونوں پروگرام ان کی جو حجم ہے وہ بڑھانے کی تجویز ہے. مہنگائی میں اس میں بھی کمی آئے گی، جو عام غریب لوگ ہیں ان کو مدد ملے گی. یہ دو اچھی چیزیں ہیں. باقی تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، مالی گنجائش کم ہے حکومت کے پاس، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ مالی گنجائش بالکل حکومت کے پاس نہیں ہے. حکومت کے پہلے سے مسائل ہیں، مالی چیلنجز ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دو جو چیزیں ہیں عام لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، وہ دو اچھی چیزیں ہیں کہ ان کے مزید جو بجٹ ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے حماد حسن صاحب، لیکن اس میں ہم ایک بات تو یہ بھی کرتے ہیں نا کہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا 2016 کے اندر جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے آئی ایم ایف کو بائے بائے کر دیا تھا، خیر بات کہہ دیا تھا. یعنی اس کے بعد ہم تھوڑا سا پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہوئے، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے حکومتیں بدلیں، اور اس کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے کہا جیلوں میں ڈال دیں گے، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے، تسلسل نہیں رہا. اب جو حکومت ہے وہ دوبارہ مفاہمت کی بات کرتی ہے. دو بڑی جماعتوں کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا، اب مفاہمت کی ضرورت ہے اور ہر سیاسی جماعت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جاوید صاحب، آپ نے 2016 کی بات کی، وہ صرف آئی ایم ایف کو بائے بائے نہیں کیا تھا، بلکہ 10 بڑی معیشتوں میں ہم داخل ہونے والے تھے، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو سب کچھ سامنے سی پیک آ گیا تھا، بڑے بڑے میگا پروجیکٹس پاکستان میں آنے لگے تھے. لیکن جو بدقسمتیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہمیشہ سیاسی طور پر، وہی بدقسمتی پھر سے آ گئی، اور پھر اس کے بعد ملک کی جو درگت بنی وہ تو سب کے سامنے ہیں. رہی بات مفاہمت کی، اس وقت پریزیڈنسی میں آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ وہ آصف علی زرداری ہیں جب ان کی بیوی کی لاش پڑی تھی اور انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. اس سے بڑی مفاہمت کا فلسفہ سیاسی تاریخ میں ہمارا دکھائی نہیں دیتا. دوسری طرف جو پرائم منسٹر ہیں یا جو جماعت اقتدار میں ہیں، ایک ایسے سیاسی لیڈر جس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، پورے خاندان تک کو جیل میں ڈالا گیا، اپنی بیوی کی آخری سانسوں میں بھی ان کو نہ دیکھ سکے، اڈیالہ جیل میں تھے، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ لندن سے آتے ہیں اور لاہور لاکھوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، مفاہمت کی طرف بڑھتے ہیں، ملک کو بہتری کی طرف لے جاتے ہیں. یہ دو بڑی جماعتوں کا یہ فلسفہ ہے. لیکن ایک تیسری جماعت بھی ہے، وہ جلاؤ، وہ گھیراؤ، وہ پھانسی دوں گا، اس کو جیل میں ڈالوں گا، مونچھے کاٹ دوں گا، اے سی اتروا دوں گا. یہ ان کا سیاسی فلسفہ ہے، اور اس وقت ملک کو وہ آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں. یعنی چلو ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں، ہم 2011 سے پیچھے چلے جاتے ہیں، جب یہ جماعت اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی، یا اس کی مقبولیت وہ بنی تو 96 میں تھی، لیکن کوئی مقبولیت تو تھی نہیں. پھر 2011 میں مقبولیت بنی کیسے، وہ ہم سب کے علم میں، چلو اس طرف نہیں جاتے، لیکن چلو ہم تصوراتی طور پر 2011 سے پیچھے جاتے ہیں جب یہ جماعت نہیں ہے. تو کیا ہے، یہاں پر مسلم لیگ ہے، یہاں پر پیپلز پارٹی ہے، جمعیت العلماء اسلام ہے، اے این پی ہے. یہ جماعتیں پرانی جماعتیں، تجربہ کار جماعتیں، جن کی لیڈرشپ کا ایک ویژن بھی ہے، مفاہمت کی پالیسی بھی ہے. تو اب پاکستان کس سمت میں ہوتا؟ ظاہر ہے کہ ہماری ڈائریکشن وہ ہوتی کہ ہم کامیابی اور عروج کی طرف، ہماری برق رفتار سفر کا، لیکن یہ جماعت بیچ میں کھڑی ہے، اور جو ہی مفاہمت کی بات ہوتی ہے، جو ہی آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے، جو ہی معاشی ترقی کی بات ہوتی ہے، تو بیچ میں وہ کود پڑتے ہیں، اور پھر وہ صورتحال بنتی ہے جو روز روز ہوتا ہے. ٹھیک ہے طاہر شاہین صاحب، اب ہمیں تھوڑا سا ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری ڈائریکشن اکنامکلی درست سمت میں ہے. ایس آئی ایف سی کی شکل میں ہمیں ایک سالڈ ایک فورم ملتا ہے جو بیرونی انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مقامی سرمایہ کار ہیں ان کے اعتماد کو بھی بحال کرنے کے لیے یہ ایک اہم کردار ادا کرے گا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ایس آئی ایف سی کی جو اونرشپ ہے وہ ملٹری کی لیڈرشپ کی بھی ہے اور سول لیڈرشپ کی بھی ہے،
اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہے. اس لیے اس سے جو انویسٹرز ہے چاہے وہ ملک کے اندر ہے ملک سے باہر ہے ان کو ایک اعتماد ملتا ہے کہ ایک ایسا فورم ہے جس کے ذریعے ان کو اعتماد ہے کہ اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو ان کے نتائج جو ہیں وہ مثبت برآمد ہوں گے. یہ بہت اچھا فورم ہے. پچھلے سال جولائی میں بنا تھا جب اتحادی حکومت تھی اور اس کے بعد اس کے تقریباً 10 ماہ ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی جو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے مثبت نتائج ہم نے دیکھے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو حکومتی اقدامات اور ساتھ ہی جو سعودی ابھی سی اوز آئے تھے تقریباً 36 کے قریب, وہ بھی SIFC کا اس میں بڑا اہم رول ہے. اور ہم جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ, اگر انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو 10-15 سال سے اگر ہم دیکھیں تو $1 سے $1.5 ارب ایوریج رہی ہے, جو بہت کم ہے. اگر ہم انویسٹمنٹ بڑھاتے ہیں جو اقدامات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں, اور انویسٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ابھی پچھلے سال ہم نے کام شروع کیا ہے تو 1 سال کے اندر سارے نتائج آنا شروع ہو جائیں, اس طرح نہیں ہوتے. انویسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے, اور اس پروجیکٹ کے تحت اگر ہم 4-5 سال میں ایک اچھی خاصی ہینڈسم انویسٹمنٹ لے آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ ہوگا کہ اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہے وہ جنریٹ ہوں گی, لوگوں کو روزگار ملے گا, پاکستان میں ڈالرز آئیں گے, ہمارا جو بیرونی فائنینسنگ پہ انحصار ہے وہ بھی اس میں کم ہوگا, اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو اس کا بہت زیادہ بڑا سہارا ملے گا, کیونکہ 3 ہی طرح سے پاکستان میں ڈالر آئیں گے. ایک ہے ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ ڈالر بھیجیں گے, دوسرا ایکسپورٹ ہے اور اس میں IT کا بھی اہم رول ہے. اگر IT کے ایکسپورٹ بھی بڑھائی کے لیے حکومت کام کرے, اور حال اس کرنٹ فسکل ایئر میں ایکسپورٹ بڑھی ہے اور صرف اپریل میں 62% بڑھی ہے IT کے ایکسپورٹ, تو اس سے تیسرا ایک ایکسپورٹ کی ہم نے بات کی ہے. اگر اس 3 طریقے سے ہم ڈالر کمائیں گے تو نہ صرف IMF سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ جو بیرونی فائنینسنگ ہماری نیڈز ہوتی ہیں جو ہر سال ہمیں دوست ممالک پر بھی اعتماد کرنا پڑتا ہے, انحصار کرنا پڑتا ہے, IMF پر بھی, دیگر مالیاتی اداروں پر بھی, ان سے بھی ہم یہ انحصار ختم کر سکتے ہیں اگر یہ لانگ ٹرم یہ چیزیں ان کے جو نتائج ہیں وہ پازیٹیولی نظر ہمیں جو ابھی آ رہے ہیں اس کے نتائج آنے والے سالوں میں آ جاتے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے اور معیشت کے لیے بہت زیادہ ایک خوش آئند امر ہوگا. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی حکومت آپ کو پرعزم دکھائی دیتی ہے, جس عزم کا اظہار کر رہی ہے, کیونکہ یہ ادارے جو ہیں بوجھ ہیں جو کہ نقصان میں سالہ سال سے چلے جا رہے ہیں. جی, حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے. ایک تو PIA کی جو پرائیویٹائزیشن ہے تقریباً جون جولائی میں مکمل ہو سکتی ہے, اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 25 ادارے تھے فال لسٹ میں, ایکٹیو لسٹ میں, آن گوئنگ پروگرام میں, ان کو بھی انہوں نے جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے ریسنٹلی ایک لسٹ بھی اپروو کی ہے. کچھ اداروں کو نکالا ہے جو خسارے والے ادارے ہیں, ان کو شامل بھی کیا ہے کہ ان کی نجکاری کی جائے اور اس کا جو عمل ہے تیز کیا جائے. اور IMF کی بھی یہ خواہش ہے کہ جو پاکستان کا نجکاری پروگرام ہے وہ تیز ہو اور اس پر جو اہم خسارے والے ادارے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, اور جو خاص کر بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں 10, وہ بھی حکومت چاہ رہی ہے یا تو ان کی نجکاری ہو یا جو نجی شعبہ ہے اس کے حوالے کیا جائے اس کا انتظام, کیونکہ اس میں بہت زیادہ خسارہ ہے, لاسز ہے, اور حکومت کے لیے مشکل ہو رہا ہے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو چلانا. اگر یہ نجی شعبے کے حوالے کی جاتی ہیں اور جو حکومت ہمیں نظر آ رہا ہے سنجیدگی سے, اور یہ اگر مکمل ہوتا ہے پرائیویٹائزیشن کا عمل, تو اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا, عام لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, اداروں کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بہتر ہوگی. اور حکومت کا کام ادارہ بزنس کرنا تو ہے نہیں, وہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے, حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. بہت بہت شکریہ طاہر شیرانی صاحب, حماد حسن صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.